सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक जवान बारगाह रिसालत में आते हैं, एक जवान बारगाह रिसालत में आते हैं और आने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे वद्दुहा को देखते हैं और देखने के बाद वो मुसलमान हो जाते हैं और मुसलमान होने के बाद अल्लाह अकबर, अब वो जवान इस्लाम कबूल कर लेते हैं और इस्लाम कबूल करने के बाद सरकार अबद करार मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अब मैं आपको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदमों में रहना चाहता हूँ, इसलिए कि आपके बगैर रह न सकूंगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने साथ रख लेते हैं और उनको मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में हमेशा रहने की इजाजत दे देते हैं। फिर क्या था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको मुख्तलिफ ड्यूटियां दे रखी थी, बकरियों को चारा देना, इसी तरह बकरियों को चराने के लिए चले जाना, कभी कोई काम करना कभी कोई काम करना। एक दिन ऐसा हुआ, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उस जवान से फरमाया, ए जवान, जाओ और फलां को बुला करके लाओ। जब वो जवान निकले, निकलने के बाद किसी को बुलाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में क्या देखा, एक औरत जो है वो गुस्ल कर रही है और गुस्ल करने वाली एक औरत पर बिला इरादा, बगैर किसी इरादे के गुस्ल करने वाली एक औरत पर उनकी नजर उठ जाती है। जैसे उनकी नजर उठी उस जवान की, उस जवान ने फौरन हुजूर की तालीम के मुताबिक अपनी नजर को फेर लिया। नजर उठी और उन्होंने नजर को फेर लिया। जब उन्होंने नजर को फेर लिया, अचानक दिल में ख्याल आया, ए फुलां, तूने क्या किया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस मंजर को देखना हराम करार दिया। तूने गुस्ल करने वाली औरत को देखा। अब कोई औरत अगर गुस्ल कर रही हो तो उसकी कैफियत और पोजीशन क्या होगी, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। मेरी ज़बान हया खामोश है कि उस वक्त पोजीशन क्या रही होगी, लेकिन आप सब समझदार है, समझ सकते गुस्ल करने वाले की पोजीशन क्या होती। उस नौजवान की नजर पड़ी और उसने नजर फौरन फेर ली। हालांकि ये गुनाह नहीं है, इसलिए कि इस्लाम का ये कानून है कि अगर किसी ऐसे मंजर पर नजर पड़ जाए, किसी ऐसे मंजर पर नजर पड़ जाए जो देखना हराम है और उसको उस पे नजर पड़े, आदमी फौरन नजर फेर ले, तो ये गुनाह नहीं, क्योंकि उसने नजर फेर ली, उसने नजर फेर ली, इसलिए गुनाह नहीं है। अगर वो टिकटिकी बांधकर नजरें गड़ा कर देखे तब ये पाप है, तब ये जुर्म है, ये हराम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात शेर खुदा अली ये मुर्तजा से फरमाया था, ए अली, अगर किसी औरत के हुस्न पर तेरी नजर पड़ जाए तो तू फौरन नजर फेर ले। पहली नजर माफ है, लेकिन अगर किसी ने नजर फेर लिया, नजर बचा ली, तो अल्लाह ताला उसी वक्त उसकी मगफिरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अगर नजरें गाड़ कर देखे तो जुर्म है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। उस जवान की नजर जैसे उस औरत पर पड़ी, उस मंजर पर पड़ी, उसने नजर फेर ली और नजर फेरी तो थोड़ी ही देर में इश्क भरा दिल कचोके देने लगा, इश्क भरा दिल मलामत करने लगा, ए फुलां, तूने ये क्या किया? सोच, तेरे इस गुनाह की खबर अगर मुस्तफा जाने रहमत को हुई तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। बस ये एक एहसास था, एक आशिक के दिल का एहसास कि अगर इसकी इत्तला अल्लाह के रसूल को हुई, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। फौरन उस जवान ने आसमान की तरफ नजरें उठाई और अर्ज की, अल्लाह, मुझसे क्या हो गया? काश मैं पैदा न हुआ होता, न पैदा होता, न ये दिन देखता, न ये गुनाह मुझसे होता और न हुजूर को ये तकलीफ पहुंचती। मौला, मुझे माफ कर दे। अगर मेरी माफी नहीं है तो जो चाहे मुझे सजा दे दी जाए, लेकिन इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, वरना उनका दिल दुखेगा। इस गुनाह की खबर मेरे हालांकि वो गुनाह नहीं था। अब आइए उसको मैं अपने अल्फाज में ना करदा गुनाह कहूं। एक ना करदा गुनाह का इतना एहसास कि कहते हैं कि मौला, मेरे महबूब को इसकी खबर, जो चाहे तू सजा दे दे, लेकिन मेरे महबूब को इसकी खबर मत होने देना, वरना उनका दिल दुखेगा। दिल का इतना ख्याल, हर तकलीफ उठाने के लिए बर्दाश्त तैयार, हर अजाब सहने के लिए तैयार,
لیکن محبوب کا دل دکھے گوارا نہیں، میرے محبوب کا دل دکھے گا۔ اچھا پھر یہی کہتے کہتے اب نہ گھر گئے وہ جوان، نہ حضور کے پاس گئے، سیدھا جنگل میں چلے گئے۔ لوگ ڈھونڈنے لگے ان کو، اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے تھے وہ فلاں کدھر گیا، وہ فلاں کدھر گیا، وہ فلاں کدھر گیا، سب کہتے آقا پتہ نہیں کدھر گیا، اس لیے کہ اس کے گھر والے بھی نہیں بتا پا رہے کہ وہ کدھر گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 40 دن کے بعد فرمایا اے عمر اور اے سلمان، وہ فلاں جوان فلاں جنگل میں ایک غار میں بیٹھ کر رو رہا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، ایک ہی دھن ہے، اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو پہنچنے مت دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ حضرت سلمان فارسی اور فاروق اعظم دونوں مل کر جنگل گئے، ایک چرواہے کو دیکھا، چرواہے سے پوچھا اے چرواہے کیا تو نے ہمارے کسی ساتھی کو فلاں کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں کو نہیں جانتا، اتنا صرف جانتا ہوں ایک ایسا جوان ہے شاید اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا سلمان اپنا بھائی مل گیا، پھر اللہ اکبر کہا اس چرواہے سے وہ کہاں ہے؟ کہا وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا، البتہ جب رات تاریک ہو جاتی ہے، رات نصف گزر جاتی ہے تو وہ آتا ہے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنے بالوں کو پکڑ کر آسمان کو دیکھ کر روتا اور کہتا ہے مولا کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اور پیدا ہوا تھا تو مر جاتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، نہ میرے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچتی، اللہ مجھے معاف کر دے یا جو چاہے سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھ جائے گا۔ کہا بس وہ یہی کہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر کیا تو ہمیں بتا سکتا ہے وہ کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، وہ آئے گا انتظار کرو۔ رات آدھی گزری، اس کے بعد کسی کے رونے کی آواز آئی، فاروق اعظم نے اس جوان کو سینے سے چمٹایا اور کہا اے فلاں چلو تمہیں حضور بلاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا عمر یہ بتاؤ کیا میرے آقا کو میرے گناہ کی خبر ہو گئی؟ فاروق اعظم کہتے ہیں اے فلاں مجھے کچھ بھی نہیں پتا، تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اے عمر آپ کے بڑے احسانات ہیں، ایک احسان اور کریں کہ میں حضور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، میں کس منہ سے سامنا کروں گا کیونکہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، البتہ انہوں نے بلایا ہے تو میں انکار بھی نہیں کرتا، چلوں گا لیکن ایک شرط ہے کہ مجھے اس وقت حضور کے پاس لے کر چلنا جب میرے آقا حالت نماز میں ہو، تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے۔ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ پھر کیا تھا؟ انتظار ہونے لگا فجر کے وقت کا۔ فجر کا وقت آیا، فاروق اعظم اور سلمان فارسی اس جوان کو لے کر چلے، مدینہ منورہ میں آئے اور پھر کیا دیکھا؟ حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جیسے اس جوان کے کانوں میں حضور کی آواز پہنچی، چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ جب زمین پہ بے ہوش ہو کر کے وہ جوان گر پڑا، نماز مکمل ہوئی، اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر وہ میرا فلاں کہاں ہے؟ ہائے ہائے جسے حضور میرا کہتے، وہ میرا فلاں کہاں ہے؟ وہ میرا فلاں کہاں ہے؟ عرض کی آقا وہ بے ہوش پڑا ہے، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ اللہ کے رسول گئے، ہاتھ پکڑا، ہوش میں آیا وہ جوان، سرکار نے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا میرا حال برا ہے۔ پھر کہا سرکار میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوگی؟ میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوگی؟ وہ کریم آقا آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ عرض کی آقا آپ کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا اے جوان تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا ایسا بڑا گناہ ہو گیا کہ اب میرے جسم میں خون نہیں، ایسا لگتا ہے کہ میرے جسم کے اندر چوٹیاں چلتی ہے۔ سرکار
آپ کا دل دکھا ہوگا، میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوگی؟ کریم آقا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے جوان، کیا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی آیت نہ بتاؤں؟ کہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ اگر کوئی یہ آیت پڑھ لے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ پڑھو، وہ آیت میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان سے آقا نے کہا، کہو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار۔ کہا جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وار عاشق رسول اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ مگر میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آقا آپ کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہوگی؟ سرکار نے کہا، لے جاؤ اس کو، اس کے گھر پہنچا دو، اس کو اس کے گھر پہنچا دو۔ پھر کیا تھا، صحابہ نے ان کے گھر پہنچا دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 8 دن گزرے، پھر بھی وہ جوان حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، سرکار کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ ایک دن سرکار نے پوچھا، سلمان میرے فلاں کا کیا حال ہے؟ عرض کی، آقا وہ زندہ نہیں رہے گا، ایسا لگتا ہے وہ مر جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، ایک ہی بات کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ میری قوم کے جوانوں، میلاد کے جلوس میں کود کود کر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں، ایک نہ کردہ گناہ کا احساس اس عاشق کو کتنا ہے کہ میرے اس گناہ سے میرے محبوب کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ ذرا سوچو، جب مسلمان جوانوں کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی احساس کیا؟ اپنی عورتوں کو ماں بہنوں کی گالیاں دینے والوں، جب کوئی اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو ماں بہنوں کی گالیاں دیتا ہوگا اس وقت تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب مسلمان مال کی محبت میں سود کے دھندے کرتا ہوگا اس وقت تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ، یہی عاشق رسول ہے، یہی عشق رسول ہے، یہی محبت رسول ہے۔ دشمن اگر حضور کو پتھر برساتا ہے حضور پر تو دشمن تو ہے ہی اس لیے کہ اذیت پہنچائے، عاشق کہلا کر حضور کے دل کو کب تک دکھاتے رہو گے؟ حضور کے دل کو کب تک تکلیف پہنچاتے رہو گے؟ کیا یہ سوچ کر گناہ نہیں چھوڑ سکتے کہ میرے گناہ سے میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی؟ ارے ان کے دل کی خوشی کے لیے جب اللہ قبلہ بدل دیتا ہے تو ان کی دل کی خوشی کے لیے ہم اپنے گناہوں کی زندگی نہیں بدل سکتے؟ بے شک، جان دینے کی بات کرتے، زندگی نہیں بدل سکتے۔ سوچو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ عشق رسول کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ عاشق رسول کہنا کہ ہم حضور کو کتنی اذیت پہنچا رہے ہیں۔ حالانکہ مجھے یقین ہے دل دکھانے کی نیت کسی کی نہیں ہے، لیکن دل تو دکھ رہا ہے۔ نرم نرم گدوں پر فجر کی نمازیں جب ترک ہوتی ہوگی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مسجدیں ویران ہوتی ہوگی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ موبائل پر لڑکیوں سے لمبی لمبی باتیں، ناجائز اور حرام باتیں کرتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی؟ ماں نہیں جانتی تم فون پہ کیا کرتے ہو، باپ نہیں جانتا لیکن حضور تو جانتے ہیں، بے شک، انہیں تو سب خبر ہے۔ آقا نے پوچھا، اے سلمان وہ میرے فلاں کا کیا؟ عرض کی، آقا وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا، کیونکہ اسے تو چین ہی نہیں ہے، بس وہ تو ایک ہی بات کرتا ہے، اے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے۔ میرے کریم آقا نے کہا، چلو آج ہم اس کے گھر چلتے، چلو آج ہم اس کے گھر چلتے اور اس کو خوش کرتے ہیں تاکہ وہ اس فکر سے باہر آ جائے۔ سرکار گئے اور ان کے بستر پہ جا کر بیٹھ گئے، سرے بالی
انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، کیا بات ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، سبحان اللہ، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، سرکار ان کے بستر پہ جا کر بیٹھ گئے اور اس جوان سے کہا کیا حال ہے؟ اس جوان نے پھر کہا آقا میرے گناہ کی خبر آپ کو ہو تو نہیں گئی؟ سرکار نے کرم کیا اور ان کا سر اٹھایا اور ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، کیا بات، بہت اچھے، سبحان اللہ، ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ ارے ان کی نالین اگر کسی کے سر پہ آ جائے تو وہ مستی میں کہتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے شہر کے کانٹوں کے بارے میں عاشق کہتا ہے ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ عاشق کہتا ہے اے خار طیبہ پاؤں سے کیا کام تجھے، اے میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ سوچو تو صحیح، جس کے شہر کے کانٹوں کی اہمیت عاشقوں کے نزدیک یہ ہو کہ عاشق ان کے شہر کے کانٹوں کو آنکھوں میں رکھنا چاہتے ہیں، سر پہ رکھنا چاہتے ہیں، دل پہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی نالین کے بارے میں کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کیا تاجدار ہم بھی ہیں۔ واللہ تاللہ باللہ اگر ان کی نالین مل جائے ہم تخت کو ٹھوکر مار دیں۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے ایک طرف حضور کی نالین ہے دوسری طرف کسی ملک کی حکومت ہے، دونوں میں لینا کیا ہے، تو واللہ عاشق کہے گا کہ ہزاروں تخت و تاج کو ان کی نالین پہ نثار کر کے قربان۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت اچھے۔ عاشقوں کی تو طبیعت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دونوں جہان کو آپ کی نالین پہ قربان کر دوں، صرف بادشاہ نہیں، تخت نہیں، تاج نہیں، جنت کا بھی آپ کے نالین پہ قربان کر دوں۔ بہت اچھے، حضور کی سبحان نالین اللہ، سے نسبتیں یہ ہے، عاشقوں کی نسبت یہ ہے حضور علیہ السلام کی نالین سے۔ تو سرکار جس کے سر کو اپنی گود میں اٹھا کر کے رکھے، سرکار علیہ السلام اپنی گود میں روح القدس کے تاج کے موتی جس کے تلووں کو سجدہ کریں، وہ اگر کسی کے سر کو اپنی گود میں رکھے کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ہزاروں زاہدوں کے زہد کو اس کے ناکردہ جرم پہ ہم قربان کرتے ہیں کہ جس کے گھر حضور آ کر جس کے گھر اس کی سر کو اپنی گود میں رکھے، لیکن وار عاشقوں کی طبیعت، اس جوان پر لوگ رشک کر رہے تھے کہ سرکار نے اپنی گود میں اس کا سر رکھا، لیکن اس جوان نے دھیرے دھیرے اپنا سر کھسکایا اور اپنے سر کو زمین پہ گرا دیا۔ سرکار نے پوچھا ارے تم نے اپنا سر میری گود سے کیوں ہٹا لیا؟ اس جوان نے کہا آپ کی گود بڑی پاک ہے اور میرے سر میں جو آنکھیں ہیں وہ پاپی ہے اور گناہوں سے ناپاک ہے۔ آقا میرا سر اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں رہ سکے، اس لیے میں نے اپنا سر آپ کی گود سے گرا دیا۔ سرکار نے پھر کرم کیا اور ان کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا، انہوں نے پھر دھیرے دھیرے کھسکا کر کے سر کو زمین پہ گرا دیا۔ ابھی محب اور محبوب کے درمیان یہ ادائیں ہو رہی تھی۔ حضرت نے اس منظر کو دیکھا اور جبریل سے کہا جبریل جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ ایک ناکردہ جرم پر آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے یہ اتنا رویا ہے، اتنا رویا ہے، اتنا نادم ہوا ہے کہ ہمیں اس پہ پیار آیا، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ ایک گناہ نہیں بلکہ سارے اولین اور آخرین کے گناہوں کے برابر بھی یہ گناہ لے کر آئے تو بھی ہم اس کی مغفرت کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی خاطر رو رہا ہے، آپ کے دل کا اس کو اتنا احساس ہے، اگر یہ پوری کائنات کے برابر جرائم لے کر آئے، پوری کائنات کے برابر گناہ لے کر آئے تو بھی ہم اس کی مغفرت کر دیں گے۔ جیسے حضور پہ وحی کے آثار ظاہر ہوئے، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھا اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ صحابہ نے کہا حضور کیا کہا؟ یہ کہا
عرض کی آقا جلدی سے اس کو بتا دیں یا رسول اللہ جلدی سے اس کو بتا دیں کہ یہ سنے گا تو خوش ہو جائے گا، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اس کی بگڑی بن جائے گی۔ سرکار نے کہا اے فلاں دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا کہا۔ انہوں نے پوری طاقت اکٹھا کر دی، کئی دن بیتے تھے نہ کھائے تھے نہ پیے تھے نہ سوئے تھے، پوری طاقت اکٹھا کر لی، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہ اللہ کہتا ہے کہ تو ایک ناکردہ جرم پر اتنا شرمندہ اور نادم ہوا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تو پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو بھی اللہ تیری مغفرت کر دے گا۔ انہوں نے چیخ مار کے کہا میں نے کیا کیا اور یار نے کیا کیا، اور چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے۔ لوگوں نے ان کو اٹھانا چاہا، سرکار نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، ایک نا کردہ گناہ نے اس کی جان لے لی، اس کو چھوڑ دو، اس کو ایک نا کردہ گناہ نے اس کی جان لے لی، ایک نا کردہ گناہ نے اس کی جان لے لی ہے۔ ہزاروں گناہ کر کے حضور کے دل کو اذیت پہنچا کے عاشق رسول کہلانے والوں سوچو تو صحیح، ایک نا کردہ گناہ کے احساس نے اس جوان کی جان لے لی ہے۔ سرکار نے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا، میں خود اس کے جنازے میں آؤں گا۔ اللہ اکبر، صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ جب جنازہ عاشق کا اٹھا تو نبیوں کا امام، سبحان اللہ، نبیوں کا امام اس جنازے میں پیچھے پیچھے چلنے لگا، لیکن لوگوں نے توجہ کی تو کیا دیکھا، اللہ کے رسول جب جنازے میں چل رہے تھے تو پیر رکھ کر نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے۔ سرکار انگلیاں رکھ کر، صحابہ نے اس کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ انگلیاں رکھ کر چلنے، اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایسے نہیں دیکھا۔ سرکار نے فرمایا تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ اس بندے سے اللہ نے اتنا پیار کیا، ایک ناکردہ جرم پر اس نے اتنا احساس کیا، اتنی ندامت کی کہ آج اس کے انتقال پر اللہ نے اتنے فرشتوں کو زمین پہ اتار دیا ہے کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے، اور اب فرشتے اتنی کثرت سے ہیں کہ چلا نہیں جاتا، پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہے، اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ سبحان اللہ کے اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے عاشقان رسول، اس جوان سے ایک لاشعوری طور پر ناکردہ جرم ہو گیا، اس نے اتنا احساس کیا ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں خیال نہیں کہ ہم حضور کا دل دکھا رہے ہیں۔ جب تک مسلمان حضور کو خوش کرتا رہا، حضور علیہ السلام کے دل کا خیال کرتا رہا، یہ قوم عروج اور ترقی کرتی رہی۔ جب سے مسلمان نے حضور کے دل کا خیال کرنا چھوڑ دیا، مولانا سب چلتا ہے، مولانا سب چلتا ہے، مولانا سب چلتا ہے، آپ کہتے ہیں سب چلتا ہے، جو چاہو کر لو، پھر یہی حالات ہوں گے جس کو آپ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر حضور کے دل کا خیال کریں، دیکھو کوئی کہتا ہے خوش رہنے کا طریقہ یہ، خوش رہنے کا طریقہ یہ، میں کہتا ہوں سب چھوڑو، حضور کو خوش کرو، اللہ تمہیں ہر خوشی نصیب فرمائے۔ سبحان ایک دن اللہ، میں نے سوچا، میں سرکار غریب نواز کی قدموں میں بیٹھا تو میں نے سوچا یہ ولیوں کے بارے میں قرآن نے یہ کیوں کہا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کو غم بھی نہیں ہے اور خوف بھی نہیں ہے۔ کہا حکمتیں تو بہت سی ہے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، لیکن مجھے جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ حضور کو خوش کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو ہر غم سے محفوظ فرما لیا۔ اب اگر آپ بھی خوش ہونا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، دنیا میں، قبر میں، حشر میں حضور کو خوش کرتے جاؤ، اللہ ہر خوشی تمہیں عطا فرمائے گا، دنیا کی بھی، قبر کی بھی، حشر کی بھی انشاءاللہ۔ ارے قبر میں جاؤ گے تو ایسے خوشی خوشی جاؤ گے کہ کہو گے کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ بس مجھے آج ایک ہی بات کہنا ہے، حضور کی تعظیم صرف یہ نہیں کہ انگوٹھے چومو اور کھڑے ہو کے سلام پڑھو، بلکہ حضور کی تعظیم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام مت کرو جس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچے، اور ہر سیکنڈ اٹینشن رہو یہ سوچ کر حضور دیکھ رہے ہیں۔
हुजूर, जो लोग हुजूर को मर के मिट्टी में मिल जाने वाला कहते हैं, उनसे तो कोई तकरीर ही मैंने नहीं करना, बेशक मैंने तो उनसे कोई तकरीर ही नहीं करना, वो इस काबिल ही नहीं कि मैं उनसे तकरीर करूं, गुफ्तगू करूं। मेरी तकरीर तो उन आशिकों से है जो नबी को अपनी जानों से ज्यादा करीब मानते हैं। तो अब नबी तुम्हारी और हमारी जानों से ज्यादा करीब है, तो कोई गुनाह करने से पहले बस इतना सोच लेना, कोई रहे या न रहे, इतना सोच लेना कि मैं ये काम कर रहा हूं, हुजूर देख रहे हैं। और होगा क्या, अगर ये काम हुजूर देख रहे हैं और यकीनन देख रहे हैं, उनका दिल दुखेगा। अब बताओ, माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया में जलील हुए बगैर नहीं मरता, तो जो हुजूर का दिल दुखाए उसका अंजाम क्या होगा। बस ये आपकी अदालत में फैसला छोड़कर जा रहा हूं कि अब तुम हुजूर से कितना प्यार करते हो, इसका इम्तिहान उस वक्त होगा कि तुम हुजूर के दिल का कितना ख्याल करते हो।